खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। नाजरीन, आज मैं एक बहुत ही अहम टॉपिक पे आप सबके साथ बात करना चाहता हूं खुदावंद के कलाम की रोशनी में, और ख़ास तौर पे आजकल आप सब जानते हैं कोरोना वायरस की जो वबा दुनिया में फैली है और इसके नुकसानात के बारे में भी आप सब आगाह हैं। सोशल मीडिया पर और दीगर मुख्तलिफ़ चैनल्स पर हम इन तमाम न्यूज़ को सुन रहे हैं। मैं चाहता हूं कि खुदा के कलाम को सामने रखते हुए हम सीखेंगे, जानेंगे कोरोना वायरस के बारे में खुदा का कलाम क्या तालीम देता है और किस तौर से हमें इन वबाओं के ताल्लुक से कलाम मुक़द्दस में पुराने और नए अहदनामे में सिखाया गया है, और किस तरह से हम इससे महफूज रह सकते हैं और किस तरह से हम दूसरों के लिए भी बाबरकत बन सकते हैं। आए मेरे साथ खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए हम देखें पुराने अहदनामे में से तवारीख की दूसरी किताब, इसका 7वां बाब और इसकी 13वीं और 14वीं आयत कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए हम तिलावत करेंगे। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है, अगर मैं आसमान को बंद कर दूं कि बारिश न हो, या टिड्डियों को हुक्म दूं कि मुल्क को उजाड़ डालें, या अपने लोगों के दरमियान वबा भेजूं, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह मुआफ़ करूँगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूँगा। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो। नाजरीन, ये हवाला जो भी आपके सामने तिलावत किया गया है 2 आयत पुराने अहदनामे में से, जो 13वीं आयत है, यहाँ पे ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि अपने लोगों के दरमियान वबा भेजूं। तो जो वबा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, इसके लिए पुराने अहदनामे में तकरीबन 5 मुख्तलिफ इब्रानी ज़ुबान के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, और ये बात तकरीबन 120 मरतबा पूरी बाइबल मुक़द्दस में बयान की गई है वबाओं के बारे में, जो मुख्तलिफ आफ़ात वबाएँ दुनिया में नाजिल होती रही हैं। ये जो मिस्रियों पर 10 आफ़ात नाजिल हुई थी, इनका ज़िक्र भी इसी तरह की वबाओं में किया जाता है। इसी तौर से 70 ऐसे मुख्तलिफ बराह रास्त हवालाजात बाइबल मुक़द्दस में मौजूद हैं जो इन वबाओं के ताल्लुक से, इन आफ़ात के ताल्लुक से हमारी रहनुमाई करते हैं। हम इस बात में से जानेंगे, सीखेंगे, ये जो आफ़ात, ये जो वबाएँ दुनिया में काम करती रही हैं, या आज कोरोना वायरस की सूरत में एक बहुत बड़ी वबा दुनिया में काम कर रही है, इसका सबब क्या है? गुज़श्ता आफ़ात और गुज़श्ता जितनी वबाएँ दुनिया में काम कर रही थी, उनका सबब क्या था, उनके पीछे रीजंस क्या थी, उनके पीछे क्या वजूहात थी, और अब कोरोना वायरस के पीछे भी क्या वजह हो सकती है, बाइबल मुक़द्दस में से हम जानेंगे, सीखेंगे, और खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करेगा। सबसे पहले हम जानेंगे जितनी आफ़ात दुनिया में आई, जैसे मिस्रियों पर 10 आफ़ात का जिक्र हमें मिलता है, जो मर्द खुदा बुजुर्ग मूसा के दौर में, जब बनी इसराइल कौम जो है, जब बनी इसराइल के लोग जो हैं ये मिस्र की गुलामी में थे, 10 मुख्तलिफ आफ़ात, जिनमें पानी का खून में तब्दील हो जाना, मेंढक का आ जाना, जुएं आ जाना, मच्छर का आ जाना, मरी आ जाना, और फोड़े, और इसी तौर से ओले जो ज़मीन पर बरसे, और टिड्डियाँ और तारीकी, और आखिरी जो सबसे बड़ी आफत थी वो ये थी कि जो पेलोठे थे उनको मार दिया गया, हलाक कर दिया गया। ये सब वबाएँ क्यों मिस्रियों पर आईं? इसके पीछे लॉजिक ये है, वजह ये है, रीज़न ये है, क्योंकि इन लोगों ने खुदा के लोगों के साथ ज़्यादती की है, परसिक्यूशंस, और उनके साथ नारवा सलूक रवा रखा जाता था, उनके साथ ज़्यादती की जाती थी, नाइंसाफ़ी की जाती थी। इस सबब से, यानी इसका सबब जो था वो गुनाह था, और इस गुनाह के सबब से इतनी बड़ी बड़ी आफात जो हैं ये मिस्रियों पर आना शुरू हो गई। और इसी तौर से आगे जब हम बढ़ते हैं, सदूम और अमूरा पर आग और गंधक जैसी जो आफत है, जो बहुत बड़ी वबा है, इसका नाजिल होना, इसके पीछे लॉजिक क्या है? खुदा ने कहा कि इनकी जो बदी है ये आसमान तक पहुंची है, इनका जो गुनाह है ये आसमान तक पहुंचा है। जानना बहुत जरूरी है कि किस आफत के पीछे, किस वबा के पीछे
کیا لاجک ہے, کیا ریزن ہے. ابھی تک ہم نے جو 2 ایسی آفات کا ذکر سنا ہے, ان کے پیچھے ان کی جو وجہ ثابت ہو رہی ہے وہ گناہ ہے. اس کے بعد خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے, آسمان سے ایسی ہلاکت, ایسی تباہی نازل ہوئی اور اس طرح سے یہ لوگ تباہ ہو گئے, زمین نے اپنا منہ کھول دیا اور جتنے بنی کورہ کے لوگ تھے اور ان کے حامی تھے وہ سب کے سب زمین بوس ہو گئے, ہلاک ہو گئے, تباہ ہو گئے. اس لیے کیونکہ ان لوگوں نے خدا کے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ بدگوئی کی تھی اور خدا کے لوگوں کے خلاف یہ بولے تھے. یہ ایک بہت بڑا گناہ تھا جو ان لوگوں نے کیا اور اس وجہ سے خدا نے ان پر ایک بہت بڑی وبا اور آفت نازل کی. اسی طور سے مرد خدا موسیٰ کے خلاف اس کی بہن مریم نے جب بدگوئی کی, ہارون نے بدگوئی کی, کوڑ جیسے مرض میں لاحق ہو گئے. ایک بہت بڑی وبا ان کے خاندان میں کام کرنے لگی, اس لیے کیونکہ انہوں نے گناہ کیا ہے. ان آفات, ان وباؤں کے پیچھے وجہ یہ ہے کیونکہ ان لوگوں نے گناہ کیا. پھر گنتی کی کتاب کے 21ویں باب میں ہمیں ذکر ملتا ہے, خدا نے جلانے والے سانپ بھیج دیے جو لوگوں کو ڈستے تھے اور وہ ہلاک ہو جاتے, مر جاتے تھے. اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کیونکہ انہوں نے خدا کے خلاف بات کی ہے, خدا کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور خدا پر نکتہ چینی کرتے ہیں, کہتے ہیں خدا مرنے کے لیے ہمیں یہاں لے آیا, بیابان میں لے آیا, ہم بہت سکون میں تھے جب مصر میں تھے, اس وجہ سے خدا نے جلانے والے سانپ جو ہیں ان کے درمیان بھیج دیے ہیں. اس کے پیچھے بھی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خدا کے خلاف گناہ کیا ہے. اسی طور سے نینوا کے لوگوں کے خلاف بھی ایکشن لینا تھا خدا نے, ایک بہت بڑا منصوبہ بن گیا کیونکہ انہوں نے بھی گناہ کیا ہے. اب نینوا کا گناہ اتنا ڈینجرس, اتنا خطرناک کہ آپ سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ایک انسان کے, کہ یہ زندہ انسانوں کو پکڑتے اور ان کے بدن سے, ان کے جسم سے ان کی سکن اتار دیتے اور لوگ تڑپ تڑپ کر مر جاتے تھے. اتنے ظالم لوگ تھے. جب یہ برائی آسمان تک پہنچی تو خدا نے ان کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا اور ارادہ کیا کہ میں نے تباہ کروں گا, برباد کروں گا. سو اس کو لانے کی وجہ بھی تھی, یا اس کا منصوبہ بنانے کی وجہ جو تھی وہ بھی گناہ تھا. اب آپ نے جتنی آفات کے بارے میں سنا ہے, کیونکہ بہت زیادہ ہیں, ہم ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے, مختصراً میں ان چند آفات کا ذکر کر رہا ہوں جن کو آپ سب بھی جانتے ہیں تاکہ آپ کی ایزیلی اور بآسانی رہنمائی کی جا سکے. سو ان تمام آفات کے پیچھے, وباؤں کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے گناہ کیا ہے. آج کورونا وائرس جیسی بیماری اور ایسا موذی مرض اور ایسی وبا, ایسی آفت دنیا میں آ چکی ہے, اس کے پیچھے جو وجہ ہے, جو لاجک ہے, خدا کے کلام میں جب ہم دیکھتے ہیں دیگر وباؤں کی وجہ وہ گناہ ہے. اب کرونا وائرس کی وجہ بھی سب سے بڑی یہ ہے کہ انسان نے گناہ کیا ہے, انسان خدا کی راہ سے ہٹ گیا ہے. آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں, نہ غیر قوموں کو دیکھیں, آپ اپنا حساب لگائیں, آج کتنے مسیحی صرف نامی مسیحی ہیں, صرف وہ کہلوانا پسند کرتے ہیں کہ میں مسیحی ہوں اور مجھے کہا جائے کہ میں مسیحی ہوں, میں فلاں مسیح ہوں, میں یہ مسیح ہوں, میں وہ مسیح ہوں, لیکن اور جو مسیح کی تعلیمات ہیں وہ ہمارے اندر نہیں ہیں. آج عبادت کے لیے لوگ اسے بوجھ سمجھ کر عبادت کرتے ہیں. آج دعا لوگ کرنا پسند نہیں کرتے. نامی مسیحی جو صرف مسیحی کہلوانا پسند کرتے ہیں, شراب پیتے ہیں, سگریٹ نوشی کرتے ہیں, چرس پیتے اور دیگر خرابیاں لوگوں کی زندگیوں میں پائی جاتی, پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں. میں آپ کو یہ بات واضح کر دوں, کوئی شخص جو اپنے اعمال سے مسیحی نہیں ہے, جو اپنے کردار سے مسیحی نہیں ہے, جس کے پھلوں سے وہ مسیحی نظر نہیں آتا, وہ نام رکھ کر مسیحی نہیں بن سکتا ہے. کسی بھی طرح سے خدا کی بادشاہت میں ایسے مسیحی کی کوئی بھی بخشش نہیں ہے اور کسی بھی طرح سے وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. یہ تو نامی مسیحیوں کا حال ہے, پوری دنیا میں ہی یہی سلسلہ ہے. لوگ خدا کے خلاف
جس طرح سے دہری ہیں، خدا کی ایگزسٹنس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، مانتے ہی نہیں ہیں، خدا کے وجود کو نہیں مانتے، اس طرح کے کئی ایسے لوگ ہیں جو جاننے کے باوجود خدا کے خلاف گناہ کر رہے ہیں۔ کورونا وائرس کا آنا ایک بہت بڑی تنبیہ ہے لوگوں کے لیے کہ وہ اپنے گناہ سے باز آ جائیں، وہ اپنی بدیوں کو چھوڑ دیں، وہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اقرار کریں۔ ہمارے پاس بہت بڑی اگزامپلز بائبل مقدس میں موجود ہیں کہ کس طور سے وباؤں کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوئے، اور وہیں پر جو لوگ خدا کے ساتھ راست بازی سے چل رہے تھے ان کے ساتھ خدا کس طرح سے محبت کے ساتھ پیش آیا، پیار کے ساتھ پیش آیا۔ آپ دیکھ لیں نوح کے وقت طوفان آیا ہے لیکن 8 جانیں محفوظ رہی ہیں، راست باز لوگ محفوظ رہے ہیں۔ اسی طور سے آپ 10 صفات کے وقت دیکھ لیں، پورے مصر میں تاریکی ہے، اسرائیل میں تاریکی، جشن کے علاقے میں تاریکی نہیں ہے، اور اسی طور سے اموات ہے، لیکن خدا کے لوگوں کے مابین جہاں برے کا خون لگا ہے، چوکھٹوں پر خون لگا ہے، خاندانوں نے خون لے لیا ہے، وہ خاندان محفوظ رہے، وہ لوگ محفوظ رہے۔ اس لیے خدا نے یہ سب کچھ کیا تاکہ یہ لوگوں پر ثابت کرے کہ جو راست باز لوگ ہیں ان کے لیے ایسی تباہی، ایسی بربادی اور ایسی وباؤں کا ان پر کوئی اثر نہیں ہے۔ اس لیے آپ آگے بڑھیں، دیکھیں جس طور سے سدوم اور عمورہ پر آگ اور گندک کا نازل ہونا، خدا نے ہاتھ بڑھا کر لوگوں کو کھینچ لیا، لوط کو اور اس کے خاندان کو کس طور سے خدا نے بچایا ہے، محفوظ رکھا ہے، اس لیے کیونکہ خدا نے ان کو راست باز پایا ہے۔ اسی طور سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں، بنی کورہ کے وقت بھی خدا نے خاص طور پہ مداخلت کی اور موسیٰ سے کہا کہ لوگوں کو الگ کر لے، صرف موت ان کے لیے ہے جو خدا کے خلاف گناہ کر رہے ہیں، یہ تباہی، یہ بربادی، یہ وبائیں ان کے لیے ہیں جو گناہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جب جلانے والے سانپ آئے ہیں تب بھی خدا نے امتیاز کیا ہے اور خدا کے لوگ محفوظ رہے ہیں، لیکن جو گناہ کرتے تھے انہیں یہ سانپ ڈستا اور وہ مر جاتے تھے۔ اور اسی طور سے نینوا کے دور میں دیکھیں کس طور سے لوگوں نے اپنی زندگیوں کو تبدیل کر لیا، جس طور سے لوگ تبدیل ہوئے، بدل گئے، خدا بھی اپنے اس ارادے سے باز رہا۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں انہوں نے روزہ رکھا، دعا کی اور خدا تبدیل ہو گیا، خدا کے ارادے تبدیل ہو گئے۔ خدا کو کبھی کوئی چیز تبدیل نہیں کر سکتی ہے، خدا کے ارادے تبدیل نہیں ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیں خدا چاہتا ہے کہ کسی بھی جان کی ہلاکت نہ ہو، کوئی تباہ نہ ہو، کوئی برباد نہ ہو۔ یہ نینوا کے لوگ اس لیے محفوظ رہے، اس لیے خدا اس طوفان کو لانے سے باز رہا کیونکہ انہوں نے اپنی زندگیاں تبدیل کر لی۔ جب ہم تبدیل ہوتے ہیں تب خدا بھی اپنے منصوبے ہمارے بارے میں تبدیل کر لیتا ہے۔ سو بہت اچھا ہے، خدا تبدیل نہیں ہوا نینوا کے دور میں بلکہ لوگ تبدیل ہوئے ہیں۔ روزہ رکھا ہے، روزے نے خدا کو نہیں بدلا، روزے نے نینوا کے لوگوں کو تبدیل کیا ہے۔ اچھا ہے جب آپ ان دنوں میں روزے بھی رکھ رہے ہیں، اگر روزے آپ کی زندگی تبدیل نہیں کر رہے، آپ کے رویوں کو تبدیل نہیں کر رہے، آپ کی عادات کو تبدیل نہیں کر رہے، تو ایسے روزے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید روزہ رکھنے سے خدا تبدیل ہو جاتا ہے، خدا اس طرح کا خدا نہیں ہے کہ ہمارے روزوں سے بدل جائے، بلکہ خدا چاہتا ہے کہ روزے رکھنے سے ہماری زندگیاں تبدیل ہو جائیں، ہمارے ارادے تبدیل ہو جائیں، ہماری عادات بدل جائیں، ہمارے رویے تبدیل ہو جائیں۔ سو خدا ہم سے ایکسپیکٹ کرتا ہے، اس بات کی توقع کرتا ہے کہ ہماری زندگیاں، آفت آئی ہے نینوا کے لوگوں پر، تباہی اور بربادی دہانے پہ کھڑی ہے۔ اب بال جو تھا وہ نینوا کے لوگوں کے کورٹ میں ہے کہ وہ بچنا چاہتے ہیں یا ہلاک ہونا چاہتے ہیں۔ ناظرین، اسی طور سے کورونا وائرس جیسا مرض دہانے پہ ہے، موت اب منڈلا رہی ہے، اب نظر آ رہی ہے، براہ راست نظر آ رہی ہے۔ اگر اب بھی زندگیاں تبدیل نہ کیں، اگر اب بھی رویے تبدیل نہ کیے، اگر اب بھی آپ ویسے کے ویسے رہے، ہلاکت، تباہی اور بربادی پھر مقدر بن جائے گی۔ سو اچھا ہے، خدا کا کلام رہنمائی کر رہا ہے۔ خدا نے اپنے لوگوں کو، راست باز لوگوں کو، چنیدہ لوگوں کو، جنہوں نے اپنی زندگیوں کو تبدیل کر لیا، ان کو محفوظ رکھا ہے۔ موقع ہے آپ سب کے لیے زندگیاں تبدیل کر لیں، بدل جائیں۔
اور آپ کی زندگیوں میں ٹرانسفارمیشن کا آنا، تبدیلی کا آنا بہت ضروری ہے۔ کوئی وہ کرسچن نہیں ہے، کوئی وہ مسیحی نہیں ہے جس کی زندگی تبدیل شدہ نہیں ہے، جس کی زندگی مسیح کے اصولوں پر کاربند نہیں ہے۔ کوئی وہ مسیحی اپنے آپ کو مسیحی کہلوانا چھوڑ دیں جو لوگ مسیح کے کردار کو اپنا نہیں سکتے ہیں۔ بہت اچھا ہے، بڑی خوشائند بات ہے، آفات آتی رہیں، وبائیں آتی رہیں، لیکن وہ لوگ محفوظ رہے، وہ لوگ بچ گئے جو لوگ راستہ بازی کے زمرے میں شامل کیے گئے اور جنہوں نے اپنی زندگیاں تبدیل کر لیں۔ بہت ضروری ہے زندگیاں تبدیل کی جائے۔ اب آگے بڑھیں گے۔ اب ان تمام آفات میں خدا نے تو اپنا کام کیا، جس طور سے گنہگار جو لوگ تھے ان کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا، جو راست باز تھے ان کو محفوظ رکھا۔ اب ایماندار لوگ اس وقت کیا کر رہے تھے اور ایمانداروں کا کیا کردار تھا؟ آج جو ایماندار ہیں، کلیسیا ہے، چرچ ہے، اس کا کیا کردار ہے دنیا میں؟ اپنائیں ان چیزوں کو جو ہمارے سامنے اگزامپل کے طور پہ پیش کی گئی ہیں پرانے عہد نامے میں۔ اب دیکھیں، بغور آپ ان چیزوں کا مطالعہ کریں، سیکھیں کہ ایماندار کیا کرتے رہے ہیں۔ موسیٰ کے دور میں کیا ہوا؟ آفات نازل ہونی ہے، خدا تباہ کرنا چاہتا ہے، برباد کرنا چاہتا ہے۔ جب خاص طور پہ خدا بنی اسرائیل سے بھی ناراض ہو جاتا تو موسیٰ کیا کرتا؟ موسیٰ خدا کی حضوری میں جا کر دعا کرتا، جا کر خدا سے گریہ زاری کرتا، خدا سے جا کر کہتا کہ خدا تو ان لوگوں کے بارے میں اس رائے کو تبدیل کر لے، خدا تو اس طرح کا جو فیصلہ اسے واپس لے لے، انہیں معاف کر دے، انہیں بحال کر دے۔ ایمانداروں کا کیا کام ہے؟ مرد خدا موسیٰ کی طرح آئے ہم خدا کی حضوری میں جھکیں، آئے ہم ان کے لیے دعا کریں، غیر قوموں کے لیے دعا کریں، ان ممالک کے لیے دعا کریں۔ ہم جانتے ہیں یہ بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پرسیکیوشن جاری ہیں، جہاں مسیحیوں کو ستایا جا رہا ہے، وہاں پہ ایسی آفات آنی تھی اور یہ تو حتمی رائے ہے کہ وہاں پہ ایسا ہوگا، ایسی تباہی اور بربادی ہوگی۔ لیکن مسیحیوں کا کیا کردار ہے؟ کلام بیان کرتا اپنے ستانے والوں کے لیے برکت چاہو، ان کے لیے دعا کرو۔ آئے مرد خدا موسیٰ کی طرح ایماندار دعا کریں، کلیسیا دعا کرے، چرچ دعا کرے ان تمام لوگوں کے لیے جو خاص طور پہ اس وبا کی وجہ سے متاثر ہیں، اور کئی اموات واقع ہو چکی ہیں، کئی لوگ جہان فانی سے کوچ کر چکے ہیں اور بہت سارے اس جنگ میں شامل ہیں، یہ لڑائی لڑ رہے ہیں اور زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں۔ ان کے لیے دعا کریں تاکہ خدا ان کو محفوظ رکھے۔ اسی طور سے جب سدوم اور عمورہ پر خدا قہر نازل کرنے کو ہے، آگ اور گندک جیسے مرض کو اور آفت کو نازل کرنے کو ہے، تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں ابراہیم خدا کی حضوری میں ٹھہر گیا، رک گیا کہ خداوند سے وہ اس بات کی شفاعت کرتا ہے، انٹرسیشن کرتا ہے، دعا کرتا ہے کہ خدا تو انہیں تباہ نہ کر، انہیں برباد نہ کر۔ بیچ میں راست باز میں خدا رک گیا، خدا ٹھہر گیا، انتظار کرتا ہے۔ اور اسی طور سے ابراہیم جیسے رویے اپنانے کی ضرورت ہے۔ کس طور سے ابراہیم کے اندر یہ کنسرن ہے کہ لوگ ہلاک نہ ہوں، تباہ نہ ہوں۔ آج مسیحیوں کے اندر، آج چرچ کے اندر، آج ایمانداروں کے اندر اس کنسرن کی، اس محبت اور اس پیار کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کے لیے برکت چاہیں، سلامتی چاہیں، ان کے لیے دعا کریں تاکہ لوگ ہلاک نہ ہوں، تاکہ لوگ تباہ نہ ہوں، تاکہ لوگ برباد نہ۔ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگوں کے لیے دعا کریں۔ ابھی جو ہم نے یہ ورس پڑھی ہے تواریخ کی دوسری کتاب اور اس کے 7ویں باب کی 13ویں اور 14ویں آیت، یہاں پہ بھی خداوند نے واضح طور پہ اس بات کا پرومس کیا ہے کہ اگر میں آسمان کو بند کر دوں کہ بارش نہ ہو، یا ٹڈیوں کو حکم دوں کہ ملک کو اجاڑ ڈالیں، یا اپنے لوگوں کے درمیان وبا بھیجوں۔ اب سمجھیں کہ وبا ایک ایسی بڑی آفت آ چکی ہے، وبا آ چکی ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ لکھا ہے تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں، یہ بات جاننا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ تب اگر میرے لوگ، دعا سن لے، کرائیٹیریا کیا ہے دعا کا۔ کئی لوگ چرچ نہیں جاتے، جنہوں نے اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح کو نہیں دی ہے، نامی مسیح کہتے رہیں گے جی اسی ویلو چرچ بھی نہیں جانتے، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں، پھر بھی خدا ہماری سنتا ہے۔
یہ آسمان کا خدا نہیں سن رہا ہے، یہاں پہ زمین پہ بھی ایک خدا ہے جو آپ کی دعاؤں کو سن کر جواب دے رہا ہے، تاکہ آپ خدا کی طرف نہ بڑھیں۔ سوچیں، غور کریں، اگر آپ چرچ ہی نہیں جاتے، اگر آپ نے یسوع مسیح کو قبول ہی نہیں کیا، اگر آپ کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، کردار ٹھیک نہیں، تو آسمان کا خدا کیسے آپ کی دعاؤں کو سن سکتا ہے؟ کلام بیان کرتا ہے کہ خدا کسی گنہگار کی نہیں سنتا۔ ایک دعا سنی جائے گی اگر وہ توبہ کے لیے دعا کرے گا، اگر وہ معافی کے لیے دعا کرے گا۔ ادروائز اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں دعا کر سکتا ہوں تو یہ وہ غلطی پہ ہے۔ جتنے لوگ اس حالت میں ہیں وہ باز آ جائیں۔ یہاں پہ دعا کا کنسرن سن لیں، دعا کا کرائٹیریا سن لیں۔ خداوند کا کیا ہے؟ لکھا ہے تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں، وہ لوگ جو خدا کے لوگ ہیں، راست باز لوگ ہیں، وہ لوگ جو خدا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو ایمانداروں کی فہرست میں ہیں، وہ لوگ جو کلیسیا کا حصہ ہیں، وہ لوگ جو چرچ کا حصہ ہیں، ان کے تعلق سے بات کی جا رہی ہے۔ اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں، میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں، تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا۔ اب غور کریں کہ وبا نازل ہوئی ہے اور کیا کرے گا خدا؟ آسمان سے سن کر گناہ معاف کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ وبا کے پیچھے، کورونا وائرس کے پیچھے گناہ ہے جو لوگوں کا ہے، غلطیاں ہیں، خطائیں ہیں ان لوگوں کی جو خدا سے دور ہیں۔ بہت ضروری ہے ایماندار لوگ جو ہیں وہ دعا کریں، ان لوگوں کے لیے سلامتی چاہے، برکت چاہیں۔ اب آخر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، آئے میرے ساتھ دیکھیں ایوب کی کتاب، اس کا 42واں باب اور اس کی 10ویں آیت۔ ضرور آپ سب اس ورس کو پڑھیں، اس پہ غور کریں۔ میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ سب اسے زبانی یاد کر لیں، بڑا ہی زبردست ہے آپ کے لیے، بہت خوبصورت یہاں پہ خدا کا کلام ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ 10ویں آیت میں لکھا ہے، اور خداوند نے ایوب کی اسیری کو جب اس نے اپنے دوستوں کے لیے دعا کی بدل دیا۔ زبردست، خدا نے ایوب کی اسیری کو بدل دیا، اس کے حالات کو تبدیل کر دیا، اور اس کے ساتھ جو کچھ برا ہو رہا تھا اس سب کو تبدیل کر دیا۔ کب؟ لکھا ہے، بڑے واضح الفاظ ہیں، لکھا ہے جب اس نے اپنے دوستوں کے لیے دعا کی۔ بہت ضروری ہے آپ اپنے دوستوں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، آپ ان اقوام کے لیے، ان لوگوں کے لیے، ان ملکوں کے لیے جہاں پہ کورونا وائرس جیسا مرض اس وقت کام کر رہا ہے، لوگ تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، اکانومی بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے، اور جہاں پر کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو رہی ہے، ادویات کی کمی ہو رہی ہے، جہاں پر قحط نازل ہو رہا ہے، اور اس بیماری کی وجہ سے لوگ گھر سے نکلنے سے عاجز ہو چکے ہیں، ان سب لوگوں کے لیے ایوب کی طرح دعا کرے۔ لکھا ہے کہ جب اس نے اپنے دوستوں کے لیے دعا کی، خدا نے اس کی حالت کو بدل دیا، تبدیل کر دیا۔ خدا ہماری حالت کو بھی تبدیل کر دے گا جب ہم دوسروں کے لیے دعا کریں گے، دوستوں کے لیے دعا کریں گے، عزیز و اقارب کے لیے دعا کریں گے، ممالک کے لیے دعا کریں گے، غیر قوموں کے لیے دعا کریں گے، بغیر کسی ریسزم کے، امتیاز کے کہ فلاں کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، فلاں کس قوم سے تعلق رکھتا ہے۔ برائے مہربانی خدا را اس تمیز کو اپنی زندگیوں سے دور کر دیں، کیونکہ کبھی نہیں خدا چاہتا کہ ہم اس طرح سے دعائیں کریں۔ آپ اپنی دعا کو جاری رکھیں ان اقوام کے لیے، ان ملکوں کے لیے، تاکہ خدا انہیں بحال کرے، انہیں ریسٹور کرے۔ اگر آپ ان کے لیے برکت چاہیں گے، ان کے لیے دعا کریں گے، خدا آپ کے لیے بھی اپنے آسمان کو کھول دے گا اور آپ کو برکت دے گا، اور آپ کے لیے بھی یکسر حالات تبدیل کر دے گا، اور اسی طور سے یہ موذی مرض آپ کو چھونے نہیں پائے گی۔ آپ دوسروں کے لیے دعا کرنا شروع کریں۔ اب ایک اور حوالہ جو پرانے عہد نامے میں ہمیں دکھائی دیتا ہے، سموئیل کی پہلی کتاب اور اس کا 12واں باب اور اس کی 23ویں آیت، غور سے سنیں۔ لکھا ہے، اب رہا میں، سو خدا نہ کرے کہ تمہارے لیے دعا کرنے سے باز آ کر خداوند کا گنہگار ٹھہروں، بلکہ میں وہی راہ جو اچھی اور سیدھی ہے تم کو بتاؤں گا۔ کیسی خوبصورت بات ہے، خدا نہ کرے کہ میں تمہارے لیے دعا کرنے سے باز آ کر خدا کا گنہگار ٹھہروں۔ دیکھیں کتنا بڑا گناہ ہے اگر ہم دوسروں کے لیے دعا نہیں کرتے ہیں۔ بہت ضروری ہے انٹرسیشن، شفاعت کرنا بہت ضروری ہے، آپ دوسروں کے لیے دعا کریں۔ آج بہت سارے لوگ
मैं देख रहा हूँ ज़बूर 91 सीख रहे हैं और बोल रहे हैं, और सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे लोग 91 ज़बूर लगा रहे हैं, उसकी वर्सेस लगा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, खूबसूरत खुश आइंद बात है। लेकिन बात याद रखें, अगर ज़िंदगी में एमाल ठीक नहीं है, अगर आपके अमल ठीक नहीं है, आयात जितनी मर्जी लिखते रहें और जो कुछ मर्जी करें, अगर ज़िंदगियां तब्दील नहीं हैं तो याद रखें इनके लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपकी ज़िंदगी तब्दील शुदा नहीं है, अपनी ज़िंदगियों को तब्दील करें और अपने अंदर इस बात को पैदा करें कि अगर आप मसीही हैं, इन वर्सेस को जानते हैं, इन वर्सेस के बारे में अगर आपके पास बाकायदा तालीम है, तो ज़रूर खुदा आपको बहुत ब्लेस करे, बरकत दे, आपको महफूज रखे, आप अपनी ज़िंदगियों को तब्दील करें। मेरी दुआ है खुदा आप सबको, जितने आप सुन रहे हैं और जितने आपके अजीज़ो कारब हैं, रिश्तेदार हैं, हमारा शहर है, हमारा मुल्क है, और इसी तौर से दीगर जो मुमालिक हैं, खुदावंद उन सबको इस वबा से महफूज रखे और जल्द अज जल्द खुदा इस वबा को ख़त्म करे ताकि ज़िंदगियाँ महफूज रहें, लोग महफूज रहें। सो बहुत ज़रूरी है ईमानदारों के लिए जो कुछ मैंने आज बयान किया है, वबा के पीछे वजह है गुनाह। और दूसरी बात यह है कि खुदा इम्तियाज़ करता है ईमानदारों में और गैर ईमानदारों में, रास्तबाजों में और गुनहगारों में, और अच्छा है कि आप रास्तबाजों की फहरिस्त में शामिल हो जाएं। आखिरी बात मैंने आपके साथ की है, जो तीसरी बात है कि ईमानदारों का रवैया क्या रहा है वबाओं के माबैन। ईमानदार दूसरों के लिए दुआ करते रहे हैं। बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, अब जब वबा दुनिया में काम कर रही है, आप दुआ करें, आप खुदा के लोगों के लिए बरकत चाहें और इस वबा को झिड़कें। खुदा ने ईमानदारों को, कलीसिया को, चर्च को इख्तियार दिया है कि आप इन वबाओं पर गालिब आ सकते हैं, आप इब्लीस की कुव्वतों को कुचल सकते हैं और आप दूसरों के लिए सलामती चाहें। खुदा हम सबको महफूज रखे और खुदा उन तमाम मुमालिक को भी महफूज रखे जो ख़ास तौर पे इसकी ज़द में आ चुके हैं, और मुल्क पाकिस्तान पर भी खुदा का हाथ बड़ा रहे ताकि लोग महफूज रहे। सो मैं आप सबके लिए दुआ करूँगा, खुदावंद आप सबको महफूज रखें। आएँ अपने सरों को खुदावंद की ज़ुरी में झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ करें। कादिर मुतलक खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम में बड़े ईमान यकीन के साथ तेरी पाक हुजूरी में आते हैं। खुदावंद हम तुझे मुबारक कहते हैं, तू भला है, तेरी शफ़क़त अबदी है। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, ईमानदारों को जो अथॉरिटी, जो इख्तियार तूने अता किया है, हम तेरी बरकत, तेरी सलामती खुदावंद तेरे लोगों के लिए मांगते हैं। ख़ास तौर पे खुदावंद इस कोरोना वायरस जैसे मूजी मर्ज को खुदावंद दुआ गो हैं कि इस दुनिया में से ख़त्म कर दे, और खुदावंद तेरे लोग महफूज रहें, ख़ास तौर पे उन ममालिक में जहाँ लोग मुतासर हैं और इस वजह से नुकसान उठा रहे हैं। हम दुआ करते हैं खुदावंद वो सब लोग महफूज रहें, बच जाएँ, तौबा करें और खुदावंद ज़िंदगियाँ तब्दील हो जाएँ, लोग तुझे खुदावंद कबूल करके अबदियत के वारिस हो जाएँ। इसी तौर से खुदावंद कादिर मुतलक खुदा जहाँ जहाँ ईमानदार हैं उन सबको तौफीक और फजल दे के सब ईमानदार लोग खुदावंद दुआ करें ताकि ये वबा दुनिया में से जाती रहे। हम इस बात का इकरार करते हैं कि ये वबा ख़ास तौर पे गुनाह की वजह से इस दुनिया में काम कर रही है। उन तमाम लोगों के लिए जो ख़ास तौर पे बुराई में गिर चुके हैं और बदी में गिर चुके हैं, खुदावंद हम दुआ करते हैं कि उन्हें तौबा की तौफीक दे, निजात जैसी खुशी बख्श दे, ताकि वो अपनी रविशों से बाज आ जाएं, अपने गुनाहों से तौबा करें, ताकि वबा उनके घरानों से, उनकी ज़िंदगियों से, उनके ख़ानदानों से, उन ममालिक से जाती रहे। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में हम सबको तौफीक और फजल दे ताकि हम खुदावंद उन सब के लिए दुआ कर सकें और हमारी ज़िंदगियां फलदार ज़िंदगियां हो सकें और हम अपने फलों से मसीही नज़र आ सकें। खुदावंद तू उन तमाम लोगों को जो बीमार हैं उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे, यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।